अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा डॉट पी के में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम ए इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 59 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा जराइम के सद्देबाब के लिए इस्लामी तालीमात और इक़दामात क्या है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता सबक में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो भी जराइम के मुतल्लिक़ा थी, लेकिन वो इब्तदाई चीज़ें थी और जराइम के असबाब और अक़साम के हवाले से पढ़ी थी, जो कि ख़ुलासे में हम एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो जराइम के सद्देबाब और इस्लामी तालीमात क्या हैं, इक़दामात क्या करने चाहिए, उन चीज़ों के हवाले से हम चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं। गुज़श्ता सबक में हमने इसी मौजू और उन्वान के तहत जो चीज़ें पढ़ी थी वो मुआशरती मसाइल यानी जराइम के हवाले से हमने चंद एक चीज़ें समझने की और सीखने की कोशिश की। और गुज़श्ता सबक में सबसे पहले हमने जुर्म का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद गुनाह और जुर्म में फ़र्क क्या है ये समझने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर हमने जुर्म की जो अक़साम हैं वो जानने की कोशिश की, और आखिर पे हमने जराइम के असबाब क्या होते हैं उनके मुताल्लिक चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका उन्वान तो होगा कि जराइम के सद्देबाब के अमली इक़दामात क्या हैं, इस्लामी तालीमात क्या हैं, इस हवाले से हम पढ़ेंगे। चूँकि इसका गुज़श्ता सबक के साथ भी एक गहरा ताल्लुक है। गहरा ताल्लुक इस अंदाज़ से है कि गुज़श्ता सबक में हमने जो इब्तदाई चीज़ें थी, जराइम के असबाब, अक़साम, माना और मफ़हूम, इस्तिलाही तारीफ़ वो सीखी। और आज के सबक में मुआशरे को सुधारने के लिए, मुआशरे को मुनज़्ज़म करने के लिए जो सद्देबाब होते हैं या अमली इक़दामात होते हैं, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के सबक में हम सबसे पहले जराइम के सद्देबाब के लिए जो इस्लामी तालीमात हैं वो जानेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जराइम के सद्देबाब के जो इक़दामात हैं हम वो जानेंगे, और आखिर पर इस्लामी सज़ाएँ जो हैं उनके मुताल्लिक रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा किराम, अगर जराइम के सद्देबाब के लिए इस्लामी तालीमात को देखा जाए तो दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने ज़िंदगी के हवाले से हर तरह की रहनुमाई की है। अगर इस्लाम ने इस्लामी सज़ाएँ मुकर्रर की हैं, हुदूद मुकर्रर की हैं, तो उन हुदूद से बचाव का तरीका भी बतलाया है कि कौन से ऐसे असबाब और ज़राए हैं जिनको इख्तियार करने के बाद हम जराइम से बच सकते हैं, सद्देबाब और एक बचाव वाला रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उनमें से चंद एक हम आज के सबक में सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जराइम पर जो उकसाने वाले असबाब हैं उनका खात्मा किया जाए। जुर्म का रास्ता रोकने की अच्छी सूरत ये है कि जुर्म पर उकसाने वाले असबाब का खात्मा कर दिया जाए। तजरिबा बताता है कि जो बच्चे चोरी करते हैं, अगर उन्हें मुनासिब जेब खर्च मिलने लगे तो वो चोरी छोड़ देते हैं। बहुत से जराइम का मुआशरती हल अफलास का खात्मा है, और अफलास के खात्मे से जराइम ख़त्म नहीं होते लेकिन कम ज़रूर हो जाते हैं। और इसी उसलूब को दीन इस्लाम ने कुछ इस अंदाज से अपनाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, वो बुराई है, फ़हाशी है, और ये बहुत ही बुरा रास्ता है। इस आयत से हमें जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना से तो मना किया ही किया है, ज़िना से तो रोका ही रोका है, लेकिन ज़िना की तरफ जो ले जाने वाले रास्ते हैं, ज़िना के करीब करने वाली जो चीज़ें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन चीज़ों से भी रोक दिया और कहा कि वला तक़रबुज़्ज़िना, उनके करीब भी मत जाओ। करना तो बड़ी दूर की बात है, फिर करीब भी जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक दिया। तो ये पहला सद्देबाब है, ये पहला ज़रिया है जिसके ज़रिए हम जराइम को रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो ज़रिया है वो है खौफ़े खुदा और आखिरत का यकीन। जराइम को ख़त्म करने का अगर कोई सबसे मौसर तरीका है तो वो ये है कि इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला का खौफ और आखिरत की फ़िक्र पैदा कर दी जाए, और ये हकीकत उनके क़ल्ब ज़हन में रासिख़ कर दी जाए कि ज़िंदगी सिर्फ़ इस दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी वो है जिससे मरने के बाद साबका बढ़ता है। कब्र में पहुंचकर इंसान के नफ़ा ज़रर और रंजो राहत का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाता,
بلکہ وہاں سے تو ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو لا انتہا ہے۔ دنیا انسان کی آخری منزل نہیں، بلکہ اس نے یہاں رہ کر ابدی زندگی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت اگر دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو صرف یہی وہ چیز ہے جو انسان کے افکار و اعمال پر رات کی تاریکی اور جنگل کی تنہائی میں بھی جرم کے خلاف پہرے بٹھا سکتی ہے۔ اور یہ واحد ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں کلی طور پر جرائم کا سدباب کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر خدا پر یقین۔ خوف خدا ایک الگ چیز ہے اور خدا پر یقین ایک الگ چیز ہے۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں کام کروں گا تو کوئی غلط کام کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے سزا دینے پہ قادر ہے، یہ ڈر پیدا ہو جائے۔ اور خدا پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ تمام جہانوں کے رزق کی ذمہ داری خدا تعالی نے لے رکھی ہے، وہی تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ انسان تو صرف محنت کرتا ہے، بلکہ محنت بھی انسان اپنی وسعت کے مطابق اور طاقت کے مطابق کرتا ہے۔ روزی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان کو جیسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین آ جائے، اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالی ہی بہترین رزق دینے والا ہے اور اللہ ہی بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالی ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ جب انسان کو یہ دل میں پیدا ہو جائے، یہ یقین آ جائے، تو انسان پھر جرائم کی طرف نہیں جاتا، گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ آگے ہے جواب دہی کا تصور۔ جب انسان کے اندر جواب دہی کا اور ذمہ داری کا تصور پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر یہ بات اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے آگے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والی ذات ہے جس نے میرے نامہ اعمال سے ان چیزوں کا حساب لینا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے، یہ ذمہ داری پیدا ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے جرائم کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح عدل و انصاف، یہ بھی انسان کو گناہ سے روک کے رکھتا ہے۔ عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا ایک اہم اور بنیادی ستون ہے۔ عدل و انصاف ہی کی وجہ سے حقدار حق پا لیتا ہے اور مجرم سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے۔ معاشرے میں جرائم کے خاتمے اور استحکام پیدا کرنے کے لیے عدل و انصاف اور سزا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ جرائم اور منکرات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کو برائیوں سے مبرہ رکھنے کے لیے قانون و عدل کی نہایت ضرورت ہے۔ عدل کے بغیر، جس کی بنیاد قانون پر ہوتی ہے، امن و امان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اسلام نے ایسے جرائم میں حد مقرر کی جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، جیسے چوری ہے، زنا، قتل، غارت گری، لوٹ مار، شراب نوشی۔ اور انصاف اور سزا کا اختیار صرف ان لوگوں کو دیا جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ ہے۔ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ اگر ہر کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے تو معاشرے میں ایک نئے فتنے اور فساد کا عمل شروع ہو جائے۔ تو عدل و انصاف سے بھی انسان جرائم سے رک سکتا ہے۔ اسی طرح پاکیزہ ماحول کی فراہمی، جب ماحول پاک اور صاف ہوگا، ماحول بہترین ہوگا، تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ آگے ہے جی جرائم کے سدباب کے اقدامات کیا ہیں؟ جرائم کے سدباب کے اقدامات یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ جب تعلیم دی جائے گی، تربیت دی جائے گی، سکھلایا جائے گا، بتلایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا، تو پھر انسان جرم کی طرف نہیں جاتا۔ جو انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا افضل ترین اعمال سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ یعنی علم ہوگا تو ہم جہاد بالقلم کر سکتے ہیں، جہاد باللسان کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے آج کے اس دور میں، جہاں ایک طرف اسلامی معاشرے میں جرائم اور بدعت و خرافات کثرت سے پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو دوسری طرف بغیر علم کے صادر ہونے والے فتووں سے جہالت کا طوفان امڑتا چلا آ رہا ہے، اور رہی صحیح کسر جہالت کے مارے ہوئے لوگوں کے درمیان کثرت سے ہونے والی بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے نے پوری کر دی۔ تو ایسی صورتحال میں تعلیم اور تربیت جو ہے، یہ جرائم کو روکنے کے لیے بہترین قدم ہے۔ لوگوں میں شعور دیا جائے، لوگوں کو شعور
جب آ جائے گا تو لوگ اس سے رک جائیں گے۔ سزاؤں کا نفاذ جو ہے، جیسے پولیس ہے، پولیس کی تعیناتی ذمہ داری، یہ ساری جو سزاؤں کا نفاذ ہے، اس سے بھی انسان کو جرائم سے روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ذمہ داری کا احساس، جس انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوگا وہ گناہوں کی طرف اور جرائم کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دے تو جرائم میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور منفی عناصر کی حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ من رآ منکم المنکر فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کوئی برائی کو دیکھتا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے روکے۔ یہ جب انسان اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور اس ذمہ داری کو ادا کرے گا تو معاشرے سے جرائم جو ہے وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سد باب میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائے۔ ہم نے جرائم کے اس باب میں یہ جانا تھا کہ لوگوں کے پاس جب روزگار نہیں ہوتا، بے روزگاری ہوتی ہے، تو پھر جرائم کی طرف انسان منہ موڑ لیتا ہے۔ تو روزگار کے جب مواقع فراہم کیے جائیں گے تو انسان جرائم سے رک جائے گا۔ اسی طرح جو ذرائع ابلاغ ہے ان کا مثبت استعمال جو ہے یہ بھی انسان کو شعور دیتا ہے، معاشرے میں شعور پھیلاتا ہے۔ تو ان ذرائع ابلاغ کا مثبت اثرات بھی گناہوں میں اور جرائم میں کمی واقع لا سکتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی سزائیں کیا ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہیں۔ جیسے فساد فی الارض ہے، اس کو ہم ڈاکہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ ان لوگوں کی سزا جو زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں الگ الگ، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں الگ الگ طریقے سے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، یا ان کو زمین وطن یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزائیں ہیں اور ان ساری سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا دی جانی ہے تو وہ جرم کی نوعیت دیکھ کے قاضی فیصلہ کرے گا۔ دوسری سزا جو چوری ہے تو اللہ رب العزت نے چور کی سزا یہ رکھی کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کتنی قیمت میں کاٹنا ہے یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی قاضی کے فیصلے پر منحصر ہوگا۔ جب جرم ثابت ہو جائے تو قاضی ہی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گا، کوئی عام بندہ ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ تیسرے نمبر پر فحاشی ہے اور دیگر جرائم ہے، اس کی سزا اللہ رب العزت فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اگر تو زانی مرد اور زانی عورت دونوں کنوارے ہیں، شادی شدہ نہیں ہے، تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی جو ہے اس کی سزا کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ بنا دیا ہے، سزا مقرر کر دی ہے۔ اس حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے، ایک آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ حدیث بھی آتی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا یہ بیان کی الثیب بالثیب والبکر بالبکر۔ اگر تو شادی شدہ زانی مرد اور عورت ہے تو ان کی سزا جو ہے اور ہے، اگر کنوارے ہیں تو اور ہے۔ الثیب اگر شادی شدہ ہے تو جلد مئتن ثم رجم بالحجارہ، 100 کوڑے پھر پتھر مار مار کے رجم کرنا بھی ہے۔ اور بکر جلد مئہ ثم نفی سنہ، 1 سال کی جلا وطنی اور 100 کوڑے سزا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں بھی علماء اور محدثین نے کئی ایک وضاحتیں دی ہیں۔ باہر کیف جو شادی شدہ مرد زانی ہو اور عورت زانی ہو تو ان کی سزا رجم کرنا ہے، پتھر مار مار کے رجم کرنا۔ آگے دیگر سزائیں بھی ہیں جیسا کہ حد قذف ہے، اگر کوئی پاک دامنہ عورت پہ تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا ہے
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ تہمت لگائے اور گواہ نہ لے کے آئے فجلدوہم 80 جلدہ، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح قمار بازی ہے اور شراب خوری ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعزیری حد تھی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 کوڑے، بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ غالباً 80 کوڑے تک یہ حد پہنچ چکی۔ تو اللہ رب العزت کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو خمر سے، جوئے سے، یہ تیر جو فال کے ہیں، ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ شیطان کے کام ہے، ان سے باز آ جاؤ۔ عزیز طلباء کرام، اب اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جرائم کے سد باب کے جو عملی اقدامات ہیں وہ جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں ہم نے جرائم کے سد باب کے لیے پہلے اسلامی تعلیمات کو دیکھا، پھر جو اقدامات ہیں سد باب کے لیے وہ جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کے متعلق رہنمائی لینے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے معاشرتی مسائل میں سے جو بد نظمی ہے اس کے متعلق، بد نظمی سے کیا مراد ہے، اس کے بعد بد نظمی کی علامتیں کیا ہیں، شخصی انتشار کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور معاشرتی بد نظمی کی نوعیت کیا ہے، اور آخر پہ معاشرتی بد نظمی کے خاتمے کے لیے جو چند ایک تجاویز ہیں وہ کیا ہے، ہم یہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ جرائم کے بڑے بڑے اسباب کیا ہیں، کن اسباب کی وجہ سے یہ جرم کیے جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔